घड़ी की बात की तो कल इमरान साहब ने कहा जी ये घड़ी मेरी है, मैं बेचूं या ना बेचूं, आपको इससे कोई गरज नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जनरल एक साथ ही सवाल साथ ही दूसरा उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड जो बाजवा थे उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, और फिर साथ ही कहा कि जो जनरल आसिफ मुनीर हैं वो हमारी मदद करें और उनको अल्लाह का वास्ता दिया। इस पर कमेंट करेंगे? ये घड़ी इमरान खान की नहीं थी, ये घड़ी 22 करोड़ आवाम की इज्जत थी। ये घड़ी उसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि खाना काबा का मॉडल था, उसमें तो दुनिया के लिहाज से, दीन के लिहाज से, हर हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती की, पाकिस्तान को बहुत बदनाम किया। इसका वो ज़रूर उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा एक दिन। जी नेक्स्ट भाई साहब रिटायर होके अपना मेरे ख्याल में उनको चैन से ज़िंदगी बसर करने दें। इमरान खान साहब को मैं यही कहूँगा कि वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं। वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं इमरान खान साहब। इससे आगे मैं बात क्या करूं। और जो नए सिपह सलार आए हैं, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है, ये इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर, इनका शाइनिंग कैरियर है। इंशाअल्लाह ही इज़ अ ग्रेट पाकिस्तानी एंड मुस्लिम, और पाकिस्तान के जो इस इदारे को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब वज़ीर आज़म, आपने अपने इब्तदाई कलमात में डेली मेल के बारे में जो अपॉलॉजी की गई है उसे दुश्मनों का मुंह काला हुआ है, सच का बोल बाला हुआ है। पाकिस्तान के अवाम 22 करोड़ अवाम को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है। इस पर मैं पूरी कौम अपनी तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरे इसहाक डार साहब से मेरा सवाल है कि रात इमरान खान साहब ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये दावे किए कि मार्केट में डॉलर 150 रुपए का नहीं मिल रहा, पाकिस्तान की बरामदात में महाना 18% कमी हो रही है, और डिफॉल्ट का आपने बता ही दिया। जो बात की उन्होंने ये कहा था कि 100% रिस्क हो चुका है। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कौम के लिए। देखिए, जहाँ तक हनीफ खालिद साहब रेट का ताल्लुक है, इंटर बैंक मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज में रेट तो आपको पता है कि क्या है, वो 224 के करीब है, 2-3 रुपये का फ़र्क है। लेकिन ग्रे मार्केट में वो आप सही कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट में 10-15 रुपये 18 रुपये का फ़र्क है। उसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात ये है कि हमारे मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है एक नेबरिंग कंट्री में। हमारे मुल्क से हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, वीट स्मगल हो रही है। हमारे मुल्क से फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 6-7 हज़ार इंपोर्ट करके 2300 रुपये में लोकल बेच रहे हैं, और सब्सिडाइज जो है फर्टिलाइज़र वो एक हमसाया मुल्क को फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट तक स्मगल हो रहा है। इस पर हुकूमत ने नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म के नोटिस में है। जुमे को आपने देखा होगा कि एक मीटिंग इंटर मिनिस्टेरियल और इंटर इंस्टीट्यूशंस हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उसमें ये फैसला किया गया है कि एक क्रैकडाउन किया जाएगा जो स्मगलर्स हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान से वो यानी क्रॉस दी बॉर्डर भेज रहे हैं, और जो चीज़ें यहाँ से स्मगल हो रही हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, खुसूसन वीट और फर्टिलाइज़र। तो आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, टायर्स निकले कोलों के नीचे से, दिरहम पड़ेगा 36,000 एक सिर्फ। सो आप देखेंगे कि ये देखें, रेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी यूज्ड। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो होता है। तो वो उसकी इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी है और मैंने ऑथोराइज किया है सबको, ये उनका मैंडेट है कि बॉर्डर्स को सील करना पड़े तो सील करें, ना यहाँ से अपनी हमारी गंदम एक्सपोर्ट होगी। जिसे खरीदनी है वो डॉलर अपने ले खरीद ले, हमें कोई मसला नहीं है। फर्टिलाइजर लेना 6-7 हज़ार रुपए का इंपोर्ट करें। हमने अपनी आवाम के लिए ये सब्सिडी रखी हुई है। जी हाँ जी, हम वो 4,000 के करीब हम सब्सिडाइज करके बेच रहे हैं, क्योंकि लोकल हमारी खरीद जो कॉस्ट है वो 2300 से कम है, 2300 पे बेचते हैं। और वो इसलिए
کہ ہم گیس جو ہے وہ فرٹیلائزر کے لیے دیتے ہیں, وہ گیس ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں سستی اس سے. تو یہ ہماری ساری چیزیں فوکس میں ہیں, اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک سیریس کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جمعے کے دن سے, اور انشاءاللہ اس کے نتائج پاکستان کے حق میں آئیں گے. تیسری جو آپ نے کی کہ ایکسپورٹ میں کمی, بالکل 18% کمی نہیں ہے, ٹوٹل کمی جو ہے نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا جی, 5 مہینے کا فگر دے رہا ہوں آپ کو, اس کے 3% کمی ہے, لیکن ہماری جو امپورٹس ہے اس میں 30% کمی ہے. تو اوور آل اس کے نتیجے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 5.3 بلین تھا پچھلے سال 5 مہینوں کا, وہ اس سال 2.8 بلین ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈائریکشن الگ وجہ پازیٹیو ہے. خالد محمود صاحب جی, ایکسپریس. ایوان صدر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے بھی مذاکرات کا حصہ بنے. کیا بتا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے, اور کیا عمران خان کے جو سیاسی مستقبل ہے اس کے بارے میں جو NRO ہے وہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے, اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے, خاص کر جو ارلی الیکشن ہے, کیا اس پر بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایوان صدر میں جو فائنانس منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میری اجازت سے ہوئی ہے. صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی, میں نے کہا آپ ضرور ملیں, اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا, سلامتی, خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا, قربان کر دیا. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں, لیکن یہ کبھی قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ پھر ایک بڑی کاز کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو ہم نے دی ہے, اور اس کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک پوری جستجو ایفرٹ ہو رہی ہے. تو اس میں جب میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جب میں چارٹر آف اکانومی کی بات کرتا تھا تو کس طرح حقارت کے ساتھ اس کو ٹھکرایا جاتا تھا, بلکہ ایک سنگین مذاق کیا جاتا تھا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. چھوڑیں اس بحث کو, دل دکھتا ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے, دیکھیے میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا شخص جو انا پرست ہے, جو دن رات جھوٹ بولتا ہے, قوم کو دھوکہ دیتا ہے, افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موشن کش ہے, اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ اور قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلے الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے. جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منون قبول کریں گے, بشرطیہ کہ وہ شفاف الیکشن ہوں گے. لیکن میں قوم کے سامنے یہ بڑے ادب سے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص فراڈ ہے, یہ جھوٹا ہے, اس کو پاکستان کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں, انا پرست ہے, اپنی انا کے لیے ہر چیز قربان کر دے گا. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 1-2 واقعات سنائے تھے, وہ کافی تھے ایک کسی کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے. ہم کوئی فرشتہ نہیں ہیں, میں دنیا کا خطا کار ترین انسان ہوں, لیکن اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے حقیر کوشش کی ہے نواز شریف کی لیڈرشپ میں. اور آج جتنے بھی یہ سرٹیفکیٹ جو ملے ہیں یہ تمغے پاکستان کے ہیں, پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے یہ تمغہ ہے, یہ میرا نہیں ہے بالکل. اس لیے ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی انا کو مارنا ہوگا اور اپنے ذاتی اختلافات سے ابھرنا ہوگا. ڈان. ڈار صاحب سے ایک سوال ہے اور ایک پرائم منسٹر صاحب سے. ڈار صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, ڈیفالٹ نہیں کرے گا, لیکن جون تک پاکستان کی ادائیگیاں حجم ہے کتنا, اور IMF کا جو 9th ریویو ہے, ریویو کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں, ایشو کیا ہے اور اب کس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں؟ اور سعودی عرب کا ہی بتا دیں, خبر آئی تھی کہ کچھ پیسے ملے. پرائم منسٹر صاحب آپ کیبنٹ کے ہیڈ ہیں, 75 رکنی کیبنٹ ہے, لیکن 8 مہینے میں جتنے بھی آپ ڈیسیجن ہو رہے ہیں 95% سرکولیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں, تو کلیکٹیو وزڈم سے آپ گھبراتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے؟ پہلے میں آپ کو جواب پھر یہ جو 95% اگر آپ بتا دیں, ثابت کر دیں, 95% دور کی بات ہے. 20% بھی اگر ہم نے اس سے زیادہ اگر تھرو سرکولیشن کی ہوں تو میں
آپ ذمہ داری قبول کروں گا. ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, ہر ہفتے. ماسوائے جب پچھلے ہفتے کچھ ایمرجنسی تھی یا باہر کا دورہ, تو اس میں ہم مشاورت کے ساتھ سب فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو 95% فیصلے سرکلنگ کے ذریعے, یہ صریحاً یہ آپ کو غلطی ہوئی ہے. تو اس کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں, آپ کو فیکٹس بتا دوں گا انشاءاللہ. جی سوری جی, ایک تو جو آپ نے جون تک کے پیبلز کی بات کی, ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوچھ رہے ہیں نا آبویسلی. تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ ہم نے فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ اس پورے فسکل ایئر میں ہماری جو پیبلز ہیں, ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, کمرشل, وہ ساری ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ڈیو ہیں وہ قریباً 21 بلین سے ذرا اوپر ہیں, اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا وہ 10 سے 12 بلین تھا. تو یو کین سے کہ 31 سے 33 بلین کے قریب رفلی ایکسٹرنل ریسورسز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے اس سال میں. یہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم نے 20, 15, 16 میں بھی پاکستان نے $35 بلین یعنی ریسورسز ایکسٹرنل موبلائز کیے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام انڈیکیٹر پازیٹیو تھے, پاکستان کی تعریفیں ساری دنیا کر رہی تھی, تمام ملٹی لیٹرل جو ادارے تھے, ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ, سب IFC, AIIB, وہ سب پاکستان میں آ کے پاکستان کی تعریفیں اسی میریٹ اور سرینا میں بیٹھ کے آپ کے سامنے کرتے تھے. اور پریڈکشن کیا تھی؟ پاکستان ول بی 18th اکانومی بائی 2030. اور یہ میری یا میاں شہباز شریف کی یا میاں نواز شریف کی نہیں تھی, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی تھی. آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ courtesy ایمان نیازی اور PTI کی پرفارمنس, we are now projected to be 40th economy, 46 to be precise, in 2034. اس کے اوپر ضرور ہونی چاہیے پوری انویسٹیگیشن کہ پاکستان کی قوم کو کتنا بڑا, میرے نزدیک پچھلی پوری 75 سال میں یہ سب سے بڑا پاکستان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے. یحییٰ خان کی حکومت نون تھی, انکمپیٹنٹ, کرپٹ, اس کی جو اس کی تھی پرفارمنس, مس گورننس. PTI نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا, وہ بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم ثناء اللہ صاحب پوری جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ بہت ایزی نہیں ہے کہ بینک میں پیسے پڑے تو آئے گا, ہم اس کے لیے موبلائز کر رہے ہیں اس کو. اور کوئی بھی بائی دی وے, آپ سب ماشاءاللہ اتنے وہ ہے کامرس کو سمجھتے ہیں, کوئی کنٹری کا ڈیٹ جو ہے ایکسٹرنل نیچے نہیں جاتا. اگر نیٹ نیچے جا رہا ہو تو پھر وہ بورو نہیں کر رہے. تو پاکستان کا بھی وہی حال ہے. تو 21-22 بلین تو آپ ویسے ایک طرف کر دیں, اس کے ارینجمنٹ ضرور کرنے پڑیں گے آپ کو, یا لینڈر ہے اسی کے ساتھ رول اوور جیسے ہم کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ کرتے ہیں, ہم نے UAE کے ساتھ اس طرح. دوسرا آپ کا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو اصل میں جو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے فائنانس کرنا ہے, دیٹس ایڈیشنل ریسورسز ریکوائرڈ. تو ہم بھی آر فلی پوزیشنڈ ایز آف ناؤ. جو آپ نے دوسرا سوال کیا 9th ریویو کا, اس میں گزارش یہ ہے کہ 9th ریویو کا ہماری طرف سے تیاری ہے, اور سوال پوچھنا جو ہے وہ ملٹی لیٹرل کا پروگیٹو ہے. انہوں نے اور انفارمیشن مانگی ہے تھوڑی سی ان یوزول کہ پہلے ایک کوارٹر جو کرنٹ ہوتا ہے اس میں ہوتی تھی, آگے بھی مانگے وہ بھی دے رہے ہیں. وہ فلڈز کے حوالے سے چاہتے ہیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن بھی دیکھ لیں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو فائنانس کیسے کریں گے. سو ایوری تھنگ از اویلیبل. اور جو سعودیہ کا ہے, سعودیہ کا ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ مٹیریلائز بڑی جلدی ہوگی جی, وہ ایڈیشنل ڈپازٹ کے حوالے سے. جی صالح ظفر صاحب. پرائم منسٹر, یہ IMF کے پروگرام کا ذکر ہوا ابھی. IMF کے پروگرام کو سکٹل کرنے کی ڈیلیبریٹ کوشش ہوئی, الحمدللہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن آج پھر کچھ لوگوں نے, اور انہی لوگوں نے فرضی اعداد و شمار پیش کر کے ایلیگیشن فیڈرل گورنمنٹ پہ لگائے ہیں. اور وہی لوگ تھے, آج انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے حصے کی رقوم ادا نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کیا پنجاب, KPK, آزاد کشمیر اور GB گلگت بلتستان کی گورنمنٹس نے کوئی کمیونیکیشن آپ سے کی ہے اس اکاؤنٹ پر؟ اور پرائم منسٹر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا رولا گولا اس وقت چل رہا ہے وہ جنرل الیکشن کو وقت سے پہلے کے لیے ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ سنیپ پولز ہو سکیں آئندہ اکتوبر نومبر سے پہلے؟ یہ سوال پرائم منسٹر کے لیے ہے. ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ داؤ پہ لگایا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم فوراً چلے جائیں جنرل الیکشن میں, اس لیے کہ معیشت کو پوری کوشش کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کوشش کر کے ٹھیک کریں, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
لیکن جی جہاں تک آپ نے وہ پہلا سوال پوچھا کہ پنجاب کے پی وغیرہ، تو آپ کے الفاظ میں سارا رولا گولا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں، کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل میں نے آدھے صفحے کی اور کوارٹر صفحے کی میں نے لاہور میں دیکھی ہے ایڈورٹیزمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبہ یا ملک ان جیسی عیاشیوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے، وہ ہم نے نہیں، وہ بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا۔ اویس کیانی صاحب۔ سر تھینک یو، اویس کیانی 24 نیوز۔ شارٹ سے سوالات ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب سے کہ عالمی خام تیل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف 15 دسمبر کو آپ دینے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو پاک افغان جو بارڈر جو ٹینشن جو بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس پر آپ کوئی پالیسی ریویو کے حوالے طرف جا رہے ہیں؟ اور لاسٹ کوشچن کہ کیا میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی انشاءاللہ اس جو پاک افغان جو ٹینشن ہے ان کو میں اس کی میٹنگ بلا رہا ہوں فوراً، اس کو ہم ریویو کریں گے صورتحال۔ افغانستان ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ معاملات کو ٹھیک طرح چلایا جائے، لیکن ابھی جو بے گناہ لوگ جو شہید کیے گئے ہیں اور پاکستان کے، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں۔ اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خدا نخواستہ ان کو ضعف پہنچے گا۔ دوسری بات، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے کروڑوں میں بستے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا وہ سوال کا جواب جی میں عرض کر رہا ہوں، تیسرا سوال میں عرض بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کی دیکھیں سوورن کمٹمنٹس ہیں، میں پہلے بھی کیا، اور یہ ملکی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پروگرام کو جیسے بھی پورا کریں، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے۔ ہم میں ایون ری نیگوشیشن میں نہیں ڈلے کہ وقت ضائع ہوگا، تو میں ایک تو آپ کو یہ شور کر دوں، لیکن اس میں جو کمٹمنٹ ماضی کی گورنمنٹ کر چکی ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور دوسری چیزیں، اس کے علاوہ جو بھی بچت ہوگی وہ عوام کو پاس کی جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں 28 سپٹمبر کو آیا تھا، ہم نے 1 اکتوبر کو ایک ریڈکشنز دی تھیں، 12.5 روپے کے قریب پٹرول اور ڈیزل میں، قریباً 11.25 کے قریب لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کے تیل میں۔ اس کے بعد جب بھی یہ سمری آتی ہے کہ ایک میں اتنا بڑھا دیں، ایک میں کم کر دیں، یہ وزیر اعظم کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کم نہیں کر سکتے بڑھائیں نہیں، تو ہم نے اسی فارمولے میں چل رہے ہیں، ہم کراس سبسڈائز کرتے ہیں سارا کچھ۔ اگر اس کے علاوہ ایکچوئل ہوئی انشاءاللہ بالکل 100% پاس ہوگی، انشاءاللہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقین کریں کہ ہر 15 دن بعد رات کو ہم بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے حتی المقدور کہ یہ کولیشن گورنمنٹ کی کہ بھئی یہ ہم کسی طور بھی غریب آدمی کو ہم بوجھ نہ لگائیں، اور ابھی تک پچھلے چند مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور یہ اضافی اگر ریلیف ملا تو ایک سیکنڈ میں وہ عوام کی جیب میں پہنچے گا انشاءاللہ وہ فائدہ۔ ابھی جی وزراء نے سیشن میں جانا ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی سوال لیں گے۔